अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान MJ TV। पाकिस्तानी अदालतों में कभी कभी इंसाफ भी मिलता है और इंसाफ भी ऐसे मिलता है कि शायद दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आज एक ऐसा ही केस आया। अपर चतराल का एक शहरी अमजदुर रहमान, जिसने कंप्यूटर साइंसेज में मास्टर्स कर रखा था, उसको खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों में कंप्यूटर टीचर की पोस्ट के लिए उसने अप्लाई किया, मगर उसको इस बात पे नाअहल कर दिया गया कि वो ज़रूरत से ज़्यादा तालीम याफ्ता है, यानी कि ओवर क्वालिफाइड। ग्रेड 12 की पोस्ट थी, जिसमें कंप्यूटर के अंदर डिप्लोमा की शर्त थी, अहलियत थी। मगर यहाँ पे अमजद रहमान ने जब रिटन टेस्ट दिया, और वो भी NTS का टेस्ट था, उसमें ये टॉप पे थे। रिटन टेस्ट में भी, मेरिट लिस्ट में भी टॉप पे रहे, पहली लिस्ट में, दूसरी लिस्ट में, और फिर इंटरव्यूज़ में भी टॉप पे रहे। मगर सिर्फ इसलिए इनका नाम मेरिट लिस्ट से सर फहरिस्त होने के बावजूद निकाल दिया गया कि ये ज़्यादा क्वालिफाइड थे, यानी डिप्लोमा। और ये कहा गया कि आपके पास मास्टर्स की डिग्री तो है कंप्यूटर में, मगर हमने डिप्लोमा मांगा था, जो आपके पास नहीं है। अब कहाँ डिप्लोमा और कहाँ मास्टर्स की डिग्री। तो आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी दिलचस्प बात हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मनल्ला ने खैबर पख्तूनख्वा के एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या ये शख्स जो था ये उस ग्रेड 12 की पोस्ट के काबिल नहीं था जिसने मास्टर्स कर रखा है। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल के पास से इसका कोई जवाब नहीं था, और उन्होंने तस्लीम किया कि ये एक डिप्लोमा की पोस्ट थी, मगर एक ज़्यादा क्वालिफाइड आदमी अगर उस पर अप्लाई करता है तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में बच्चों को तालीम और तरबियत दे सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अमजद रहमान से पूछा कि उनका इस तमाम केस पे कितने अखराजात हुए हैं, और एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा से भी कहा कि इस तरह की बेबुनियाद अपीलें, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अमजद रहमान के हक़ में होने वाले पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को चैलेंज कर रखा था, और पेशावर हाई कोर्ट ने भी कहा था कि अमजद रहमान जो हैं वो हक़ पर हैं और उनकी सिलेक्शन होनी चाहिए थी, और उन्हें गैर कानूनी तरीके से निकाला गया है मेरिट लिस्ट से। तो उसके ख़िलाफ़ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि ये एक फ्रिवलेस लिटिगेशन है, ये गैर ज़रूरी मुकदमाबाजी है जो हुकूमत की तरफ से की गई, और इस मुकदमाबाजी की बिना पर हुकूमत को हर्जाना देना होगा अमजद रहमान को, दरख्वास्त गुज़ार को, क्योंकि उसको गैर ज़रूरी तौर पे 4 साल तक का उसका वक्त ज़ाया किया गया है। तो वो जुर्माना है जनाब 2 लाख रुपये अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो देगी अमजद रहमान को, और 31 दिसंबर से पहले ये रकम की अदायगी होनी है, और 31 दिसंबर से पहले ही ग्रेड 12 की एक नई पोस्ट के ऊपर अमजद रहमान को अब तैनात किया जाएगा। और अगर 31 दिसंबर तक खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी एजुकेशन ने सुप्रीम कोर्ट के इन अहकामात पर अमल ना किया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्मनामे के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं इस खुशकिस्मत शख्स से, जिसने 4 साल की कानूनी जद्दोजहद के बाद न सिर्फ ये कि अपना मुकदमा जीता, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम की है। आइए इनसे बात करते हैं। जी अमजद रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपने मतियुल्लाह जान MJ TV को वक्त दिया। अमजद रहमान साहब, अपने बारे में बताएं कि आपका कौन सा इलाका है, कौन सी पोस्ट थी, ये कब आई और कैसे आपने अप्लाई किया, और किस बुनियाद पे आपको रद्द किया गया, आपका नाम मेरिट लिस्ट से निकाला गया, और फिर इतनी तवील 4 साल तक आपने कानूनी जंग लड़ी है जो दूसरों के लिए भी एक मिसाल है, उसके बारे में कुछ बताएं। सर जी, मेरा ताल्लुक़ अपर चित्राल से है, और ये पोस्ट 2018 को एडवर्टाइज़ हुए थे, जून 2028 को, और दिसंबर में जाके टेस्ट हुए थे, और 2019 को इनका मेरिट लिस्ट लग गया था, फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, उसमें मैं टॉप पे था। मेरा 100 में से 84 मार्क्स थे NTS में, 100 में से 84, और जो एकेडमिक्स मिला के मेरा 138 बनते हैं। तो इस तरह बाद में उन्होंने दूसरा मेरिट लिस्ट लगा लिया, हमसे वो डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, वो डॉक्यूमेंट्स भी हमने जमा कर लिए सारे, सब कुछ रिक्रूटमेंट के टाइम। और पहली दफ़ा उन्होंने फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट अपलोड किया, 5 दिन बाद सेकंड मेरिट लिस्ट अपलोड कर लिया, और उसके बाद 5 दिन के बाद उन्होंने थर्ड मेरिट लिस्ट अपलोड किया कि ये फ़ाइनल मेरिट लिस्ट है। तो इस पे आप कहाँ थे? मैं सारों में फ़र्स्ट पोजीशन में था, मैं टॉप में था। तो
اگلے 5-4 دنوں بعد وہ سارے میرے لسٹ غائب کر دیے گئے، اور ڈپارٹمنٹ میں آ کے پوچھے تو ڈی او صاحب نے کہا ہے کہ آپ اوور کوالیفائڈ ہیں. مینس کہ اگر ایک اس کی جو بات مجھ سے کیے تھے نا وہ ڈی او صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایک کیا ہے سر کمپیوٹر کا پوسٹ آ جائے اس کے لیے اگر کوئی ڈاکٹر آ جائے تو وہ نااہل ہے، اس طرح باتیں کر رہے تھے. تو پھر میں نے کورٹ آ گیا، کورٹ پہ اپلیکیشن دیے مارچ 2019 کو یہ پشاور ہائی کورٹ. پشاور ہائی کورٹ میں. تو پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ کا ڈویژن ملکن میں آتا ہے، آپ میرا کیس انہوں نے مینگورا بینچ دارالقضا مینگورا بینچ کو بھیج دیے. تو وہاں سے کیس اسٹارٹ ہو گیا. پھر کرونا درمیان میں آ گیا تو تقریباً 1 سال میرا کیس نہیں چلا. پھر 2020 میں جا کے میرا کیس پہلے دفعہ لگ گیا. 21 اور 22 فروری 2023 کو یہ فیصلہ میرے حق میں آیا تھا. تو پھر میں نے جا کے دوبارہ ڈپارٹمنٹ میں اپنے کاغذات وغیرہ جمع کیا تو ڈپارٹمنٹ والوں نے کہا کہ ابھی بھی ہمارے پاس کوئی ایک لیگل فورم ہے، وہاں جا سکتے ہیں سپریم کورٹ میں. تو وہ دوبارہ میرا کیس لے کے سپریم کورٹ میں آ گئے، اور یہ تقریباً 24/4/2023 کو لے کے آئے تھے. اور کل یہ ایڈوکیٹ جنرل جو ہوتا ہے OR ایڈوکیٹ آن ریکارڈ، جو انہوں نے مجھے کال کیا کہ آپ کے کیس لگ گئے آپ جائیں. تو میں نے کہا میں کیسے جاؤں؟ تو انہوں نے کیا وکیل کر کے، تو میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ سپورٹ کر لوں سپریم کورٹ کے کسی وکیل کو. تو انہوں نے کہا آپ خود جا کے کھڑے ہو جاؤ اس کو بتاؤ. آج میں آیا تھا، جج صاحب نے ان کی دلائل سنے IG صاحب کے، اس کو بتا دیا کہ اس طرف تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ہائی کوالیفائی ہے تو آپ اس کو ڈیچے رکھ لو اور لوور کوالیفیکیشن کو ٹیچنگ کیڈر میں پہلے پائے. تو اللہ کا شکر ہے آج میں جیت گیا. اور میری جیت صرف میری اپنی نہیں ہے، یہ پورا ایک خیبر پختونخوا کے ایجوکیشن سسٹم کے لیے بھی اچھا ہے. اور خیبر پختونخوا میں مجھ جیسے جتنے بھی لوگوں کے ساتھ اس طرف ناانصافیاں ہوئے ہیں ان سب کے لیے اچھا اقدام ہے سر. اچھا یہ بتائیں کہ آپ جیسے اور بھی کوئی امیدوار تھے جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا اور اسی وجہ سے ان کو فہرست سے نکال دیا ہو؟ سر جی مجھ سے پہلے میرے کیس سے پہلے جو ڈہائی خان بینچ کا فیصلہ ہوا تھا، ادھر بھی تقریباً 5-6 بندے تھے، ان کے حق میں فیصلہ ہوا تھا. اس کو بھی ڈپارٹمنٹ نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا. یہی دارالقضا میں بھی ایک فیصلہ آیا تھا، اس کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج ہے. اور اس طرح بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو ابھی تک سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں. اچھا ابھی پینڈنگ ہے؟ پینڈنگ ہے سر. اس کا مطلب وہ کیسز بھی اب جلد لگنے چاہیے، ان کا فیصلہ بھی ان کا فیصلہ بھی جلد لگنا چاہیے سر. بالکل. اچھا اب یہ بتا دیں کہ آپ کا کتنا مطلب کہ لوگوں نے اپلائی کیا تھا اس پوسٹ کے لیے جب آپ نے 2018 میں اپلائی کیا؟ تو ریٹن ایگزام میں NTS کے امتحان میں کتنے لوگ آپ کے ساتھ کتنی پوسٹیں تھیں اور کتنے لوگ تھے؟ سر اس وقت چترال سنگل ڈسٹرکٹ تھا، اپر لوور نہیں تھا. تو اس ٹائم ہمارے تقریباً 1800 بندوں نے اپلائی کیے تھے. 1800 بندوں؟ 2 پوسٹ تھے. 2 پوسٹوں کے لیے 2 پوسٹ 1800 بندے تھے. اچھا جی سر. تو اس میں پھر کتنے انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ ہوئے؟ تو ٹینٹیو میرٹ لسٹ جو لگا تھا اس میں تقریباً 20 بندوں کو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا کاغذات جمع کر لیں. 1800 میں سے 20 بندوں نے پاس کیا؟ پاس تو کیے تھے سر، لیکن جو پروویژنل میرٹ لسٹ ہوتے ہیں جو NTS پلس کیا اکیڈمک ملا کے جو نمبر بنتے ہیں اس کے حساب سے اوپر والے جو 20 بندے ان کو بلائے تھے انہوں نے. اچھا اس میں اور آپ ان 20 بندوں میں بھی ٹاپ پر تھے؟ میں سب میں ٹاپ پہ تھا سر. اچھا جی سر. تو آپ کو امید تھی ویسے کہ آپ کو یہ انصاف مل جائے گا؟ 4 سال گزر گئے، 1 سال کرونا کی وجہ سے کیس نہیں لگا، تو آپ اس دوران کیا کرتے رہے؟ سر جی اس دوران میں پرائیویٹ ٹیچنگ کرتا تھا اس ٹائم بھی. اچھا. اور سب سے بڑی بات ہے نا سر، ایک ہوتا ہے نا ایک اسٹیج میں جا کے بندے کو جب وہ کیا جاتا ہے نا کیا کہتے ہیں مایوس کیا جاتا ہے، تو یہاں سے اپنے لڑنے کے اس کے لیے اپنے حق کے لڑنے کے لیے لڑنا چاہیے ہمیں. میں نے بھی اسی طرف کیا کہ ایک اسٹیج پہ پہنچ گیا تو ڈپارٹمنٹ نے کہا یو آر ناٹ کوالیفائڈ، آپ کے پاس ڈپلومہ نہیں ہے. تو میرے پاس بھی اتنے وہ آپ نے کہا نہیں کہ یہ ڈپلومہ تو چھوٹا ہوتا ہے، ڈگری بڑی ہوتی ہے، میں تو ڈگری کی ہے. تو اس وقت کے DO جو صاحب تھے نا، میں اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ آپ کورٹ جائیں. اچھا کہ آپ عدالت جائیں؟ عدالت میں جا کے مجھ سے لے لو. میں نے کہا سر میں لینے اور دینے کی بات نہیں، میں ایک نظام کی بات کر رہا ہوں، مجھ جیسے کوئی دوسرا بندہ بھی اس طرح ذلیل نہ ہو جائے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. اللہ کا شکر ہے میں ہائی کورٹ میں جیت گیا، سپریم کورٹ نے بھی میرے حق میں فیصلہ دیا.
نہیں تو آپ نے گریڈ 12 کے لیے اپلائی کیا تو آپ نے کبھی سوچا کہ چلو CSS کے لیے امتحان دے دیں، کسی اچھی پوسٹ کے لیے گریڈ 17 کے لیے اپلائی کیا کبھی آپ نے؟ کیونکہ آپ تو ماسٹرز ہیں کمپیوٹر سائنس میں. جی جی سر. سر جی ٹیچنگ میرا ایک شوق ہے. کیسے؟ ٹیچنگ میرا شوق ہے، بچپن سے میرا شوق ہے کہ میں ایک اچھا ٹیچر پروفیشنلی بینگ اے ٹیچر بنوں. تو آپ نے کبھی فیملی میں بھی آپ کے کوئی ٹیچر تھے؟ نہیں، میرے والد وہ چترال اسکاٹ میں ریٹائر ہے اور فیملی میں کوئی ایجوکیشن سائٹ میں نہیں ہے، باقی ہر سائٹ میں ہیں. تو اس کمپیوٹر کی طرف آپ کیسے آ گئے؟ وہ اس ٹائم میرا شوق تھا IT کی طرف سے، تو کمپیوٹر لے لیا. بعد میں نے پروفیشنل ایجوکیشنل ڈگری بھی لی، BEd کیا ہے، میں نے MAd کیا ہے. اچھا BEd اور MAd بھی کیا ہوا جی ہے؟ جی سر. اچھا. جی سر. تو یہ آپ نے جو BEd اور MAd کیا اور کمپیوٹر میں ماسٹر کیا، اس میں کیا آپ کا میرٹ رہا کالج میں، یونیورسٹی میں؟ سر جی کمپیوٹر میں تو انٹرمیڈیٹ تھا، اور باقی ایجوکیشن سیکٹر میں جب میں پروفیشنل ڈگری کی طرف آیا تو BEd میں بھی MAd بھی میں اچھے پوزیشن تھے کلاس میں. اچھا. جی سر. چلیں تو آپ اپنی فیملی کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے. آپ کیا شادی شدہ ہیں؟ فیملی کہاں ہوتی ہے؟ شکر ہے، میں نے شادی کیا ہے، میرے 2 بچے ہیں. اچھا. تو ان 4 سال کے دوران آپ بالکل بے روزگار رہے ہیں؟ نہیں سر، میں کچھ نہ کچھ کر کے پرائیویٹ اپنا کام چلاتا رہا. اور چترال میں ہی کام کرتے ہیں جی کہیں جی اور؟ سر، چترال میں. چترال میں کام جی کرتے جی. ہیں. ٹھیک. تو آپ کیا کہیں گے نوجوانوں کو کہ اگر ان کے ساتھ ایسی ناانصافی ہوتی ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کبھی مایوس نہیں ہونا زندگی میں، حق کے لیے اکیلے لڑنا، کسی کی ہمدردیاں، کسی کی خلوص، کسی کے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتا ہے، ایک جذبے کی ضرورت ہوتی ہے. جذبہ ہوں تو راستے خود بخود بنا دے جاتے ہیں. بہت شکریہ امجد الرحمان صاحب. آپ نے سنا ایک نوجوان کی کہانی، اس نے جدوجہد کی، اپنے حق کے لیے لڑا اور آخرکار پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے اس کو انصاف بھی ملا. مگر اس سارے عمل میں 4 سال گزر گئے. لیکن اس ساری کہانی سے ہمیں ایک بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب ماسٹر ڈگری کے کوالیفائڈ لوگ جو ہیں وہ ایک ڈپلومہ کے جو نوکریاں ہیں، ملازمت ہیں، ان کے لیے بھی اپلائی کر رہے ہیں. اور آپ نے سنا کہ 2 پوسٹیں تھیں کمپیوٹر ٹیچر کی، CTIT اس کو کہتے ہیں، اور ان 2 پوسٹوں کے لیے 1800 بندوں نے اپلائی کیا. بے روزگاری کی صورتحال انتہائی خراب ہے، انتہائی مایوس کن ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب بے روزگاری کی یہ صورتحال ہو جائے گی تو جو بڑی ڈگریوں والے بے روزگار لوگ ہیں وہ پھر چھوٹی ڈگریوں کی جو اہمیت اگر تھی بھی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد آبویسلی جو ماسٹرز لیول کی ڈگریاں ہیں یا جو بڑی ڈگری والے لوگ ہیں وہ پھر اگر چھوٹی ملازمتوں کے لیے بھی درخواستیں ڈالیں گے تو پھر نیچے جو FSC کی، میٹرک کی یا BA کی جو ڈگری ہے اس کی اہمیت ویسے ہی بالکل ہی ختم ہو جائے گی. جو اقتدار میں لوگ ہیں، جو پالیسی ساز ہیں، ان کو اس حوالے سے بڑی سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، جو اسکول ہیں، کالجز ہیں، وہاں پہ کمپیوٹر ٹیچرز اور اچھے کمپیوٹر ٹیچرز کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے اگر زیادہ کوالیفائڈ لوگ ان بچوں کو پڑھاتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ بھی ان تعلیمی اداروں کو بھی ہوگا اور سوسائٹی کو بھی ہوگا اور ملک و قوم کو بھی ہوگا. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.